अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साइमा दस्तगीर है और आज मैं आपको इंटरमीडिएट पार्ट 2 की बुक में से चैप्टर 2 साइकोलॉजी ऑफ हेल्थ में से टॉपिक तशवीशी अमराज या एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की डिटेल्स बताने जा रही हूँ। इससे पहले आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस हुआ था वो दबाव था और दबाव के ज़राए और मेकानियत और उसका मैकेनिज़्म। लेकिन आज के टॉपिक में या आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और ये किस तरह से हमारी ज़िंदगी को असरअंदाज करते हैं। वैसे तो अगर हम बात करें कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स तो ये मुसलसल जो है या मुस्तकिल बेचैनी, घबराहट और गैर यकीनी की कैफियत जो है वो तशवीशी कैफियत कहलाती है और वो किसी भी हकीकी ख़तरे का सामना ना कर रहा हो। इसमें एक जो पॉइंट है एंग्जाइटी में कि हकीकी ख़तरा कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी इंसान जो है मुस्तकिल बेचैनी, खौफ, घबराहट का सामना कर रहा हो। ये सिर्फ वक्ती घबराहट नहीं बल्कि एक मुस्तकिल ज़हनी कैफियत होती है जो इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसकी नींद, उसके ताल्लुकात और कारकर्दगी को भी मुतासिर करती है। और हम आजकल के दौर में तो ये देख ही रहे हैं कि तशवीश का जो लफ्ज़ है ना एंग्जाइटी का, वो तो ऐसे है जैसे किसी को सर दर्द या नज़ला ज़ुकाम, इसी तरह से ये एक आम टर्मिनोलॉजी बन चुकी है कि लोग अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मकासद में थोड़ी बहुत तशवीश का तो चलन शिकार रहते ही हैं, लेकिन जब ये एक हद से तजावज़ कर जाती है तो ये एक मर्ज़ की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अच्छा, अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान में ज़हनी सेहत के बारे में आगाही की चूँकि कमी है और लोगों के पास इतने वसाइल भी नहीं होते कि अगर उनके साथ कोई इस तरह का मसला हो गया है या इस तरह की कोई बेचैनी की कैफियत मुसलसल उनके ऊपर तारी रहना शुरू हो चुकी है, तो वो इस बढ़ती हुई परेशानी और खौफ को किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते और ना ही अपना इलाज जो है वो जाके करवा सकते हैं, क्योंकि एक तो ज़हनी अमराज का इलाज कराना लोग एक टैबू समझते हैं, लोग एक बुरी बात समझते हैं कि हम टाइटल्ड हो जाएंगे कि हमें कोई ज़हनी मर्ज़ है, जो कि थेरेपी सस्ती ना होना भी इलाज ना कराने का एक रीज़न हो सकता है। चलें, इसके अलावा अब हम ये देखते हैं कि जो तशवीश होती है एक्चुअली ये कैफियत होती क्या है। तशवीश अगर हम बात करें कि आपको बग़ैर किसी वजह के दिल की घबराहट या डर या फ़िक्र या टेंशन हो, जैसे कि आपका कोई इम्तिहान आने वाला हो या आपका कोई कंपटीशन या कोई कॉन्टेस्ट आने वाला हो जिसके अंदर आपने पार्टिसिपेट करना हो और आपने अच्छा परफॉर्म करने की भी तैयारी करनी हो या की हो, तो इस तरह के अगर किसी आपने नई जगह पे जाना है तो पहले से जो एक अजीब सी बेचैनी होती है उसको हम तशवीश का नाम देते हैं। मैं एक चीज़ वाज़ेह करती जाऊँ कि जो तशवीश होती है इसका रिलेशन जो है वो आम तौर पर आने वाले वक्त के मुतालिक फ़िक्र या गैर यकीनी एहसास से होता है। जैसे कि कोई इम्तिहान आने वाला हो, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कि अगर तो एक हद तक ये परेशानी या बेचैनी हो तो उसको तो हम फितरी रद्द-ए-अमल कह सकते हैं, लेकिन अगर ये कैफियत जो है वो लंबे अरसे तक कायम रहे तो आप ये समझ सकते हैं कि ऐसे लंबे अरसे तक चलने वाले जो बेचैनी की कैफियत या घबराहट की कैफियत है वो आगे जाकर एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की सूरत इख्तियार कर लेती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एंग्जाइटी या तशवीशी अमराज में हमारे पास कौन कौन से डिसऑर्डर्स जो हैं वो सामने आते हैं। आपकी बुक के मुताबिक हम तशवीशी अमराज में से इज़्तिरारी आर्ज़ा, इसके अलावा अमूमी तशवीश का मर्ज़ और इसके अलावा एगोराफोबिया, जिसके अंदर जो हम दूसरी आपकी जो टेक्निक पढ़ेंगे या जो टाइप पढ़ेंगे वो पैनिक डिसऑर्डर होगा या इज़्तिरारी आर्ज़ा होगा। तो जो एगोराफोबिया है या खुली या भीड़ वाली जगहों का खौफ जो है वो इसी के ही साथ मुंसलिक है।
اس کے علاوہ بھی ہم کچھ مختلف فوبیاز کو پڑھیں گے، ان فوبیاز کی ڈیٹیلز پڑھیں گے کہ کس کس طرح کے فوبیاز ہو سکتے ہیں، یا بیجا خوف یا ترسناکیاں بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کے اس میں جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر یا عمومی تشویش کا عارضہ اور خبط آمیز اجباری رد عمل کا عارضہ شامل ہے۔ ابھی اس لیکچر میں ہم آپ کے تشویشی امراض یا انگزائٹی ڈس آرڈرز کی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جس عارضہ کی یا جس ڈس آرڈر کی ہم بات کریں گے اس کو ہم پینک ڈس آرڈر یا اضطراری عارضہ کہہ سکتے ہیں۔ اضطراری عارضہ کیا ہوتا ہے اور یہ کس طرح سے انسان کو اپنے کنٹرول میں کرتا ہے، یا اس کی کیفیت کے دوران ایک مریض کی جو فیلنگز ہیں یا احساسات ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ بیجا خوف پینک ڈس آرڈر جو ہے، پینک ڈس آرڈر کیونکہ ہمارا ایک پہلا آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلی ٹائپ ہے تشویشی امراض کی۔ اضطراری عارضہ ایک ایسا ذہنی مرض ہے جس میں فرد کو اچانک غیر متوقع اور شدید گھبراہٹ کے دورے پڑتے ہیں۔ اب بہت ساری علامات اس میں اور بھی آ جاتی ہیں، جیسے کہ گلے کا گھٹنا ہے، سینے میں جلن ہونا یا چکر آنا یا پسینے آنا یا دل کی دھڑکن، دہشت اور خوف، جسم میں سخت گرمی اور سخت سردی کے علامات کا احساس ہونا اس کی عام علامات میں شامل ہیں۔ اور اگر یہ عارضہ جو ہے ہفتے میں ویسے یوزولی دیکھا جاتا ہے کہ ایک دفعہ یا اس سے زیادہ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا دورانیہ مینس کہ کتنی دیر کے لیے یہ احساسات ایک فرد کے اوپر طاری رہ سکتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ چند منٹوں سے لے کر گھنٹوں تک کا ہو سکتا ہے۔ اور اس پینک اٹیکس کی کسی بھی صورتحال میں یہ رونما ہو سکتا ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ریسرچز کے مطابق کہ یہ عورتوں میں زیادہ عام ہوتا ہے، اور زیادہ تر یہ بلوغت سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ جن افراد کو یہ عارضہ ہوتا ہے، یاد رہے کہ وہ کھلی جگہوں کے ساتھ بھی شدید خوف میں مبتلا رہتے ہیں، اور وہ بازار نہیں جاتے یا سینما یا تھیٹر نہیں جاتے یا عوامی تفریحی گاہوں یا میلوں اور دوسری عام جگہوں پر بھی نہیں جا سکتے۔ تو اگر ہم اس کی ان علامات کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ اس کو ایک ایگزامپل کے ساتھ ہم واضح کر سکتے ہیں کہ اگر تو کسی بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی ایک ایسا ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ کوئی ایسا پرسن ہے جس کو ایگورا فوبیا ہے، یا جس کو پینک ڈس آرڈر اٹیکس آتے ہیں، اور وہ اچانک بغیر کسی واضح وجہ کے شدید گھبراہٹ یا دل کی تیز دھڑکن، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اس کو، اور مرنے یا پاگل ہونے کا ڈر کا شکار ہو جاتا ہے، اور عام طور پر 10 سے 20 منٹ تک یہ صورتحال اس کے اوپر طاری رہتی ہے۔ اور جو اس دوران جو مریض ہے اس کو یہ بھی محسوس ہوگا کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ اب ہوگا کیا، اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے اور اس کے اوپر یہ کیفیت طاری رہتی ہے تو وہ اپنے اسکول کالج جانے سے اوائڈ کرے گا، ایبسنٹیز اس کی زیادہ ہوں گی، اور اگر کوئی ورکر ہے تو وہ اپنے ورک پلیس پہ جانے سے اوائڈ کرے گا، کیونکہ اس کو لگے گا کہ میں باہر جاؤں گا تو یہیں پینک اٹیک، یہیں فیلنگز، یہیں چوکنگ کا اور گلے کا گھٹنا اور سینے میں درد کا، جیسے اس کو لگے گا کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے، تو یہ ساری کیفیت جو ہے اس کو لگے گا کہ مجھ پہ دوبارہ نہ طاری ہو جائے، اس لیے وہ باہر جانے سے یا پھر ایسی پلیسز پہ جانے سے جس میں اس کو لگتا ہے کہ مجھے دوبارہ سے یہ دورہ نہ پڑ جائے یا پینک اٹیک نہ ہو جائے تو وہ اوائڈ کرے گا۔ وہ زیادہ تر عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں اگورافوبیا بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے، جس میں کھلی جگہوں پہ جانے سے یا بازار میں جانے سے بھی وہ اوائڈ کرے گا۔ تو یہ ان علامات کو ہم پینک ڈس آرڈر کے اندر دیکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم یہ بات کریں کہ ہاں جی، تو دوسری قسم آ جاتی ہے فوبک ڈس آرڈرس کی۔
फोबिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं या बेजा खौफ क्या होता है? जी, तो बेजा खौफ एक्चुअली फोबिक डिसऑर्डर्स या फोबियाज होते हैं। अब फोबियाज क्या होते हैं? फोबियाज में हम यूजुअली ये देखते हैं कि ये बेजा खौफ होता है। अगर हम ये बात करें तो तशवीश इसमें भी है, डर खौफ इसमें भी है। अब आप ये देखेंगे कि आप कहें कि पैनिक डिसऑर्डर्स में उसको भी हम तशवीशी आरसा कह रहे हैं, और इसी तरह से हम बेजा खौफ को भी या फोबियाज को भी तशवीशी आरसा कह रहे हैं। तो इनमें कॉमन क्या है? खौफ की जो फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स ऑफ एप्रीहेंशंस जो हैं, ये फीलिंग्स हमेशा रिलेट करती हैं तशवीशी आरसा के साथ। लेकिन क्योंकि इनकी नोयत मुख्तलिफ होती है, मुख्तलिफ चीज़ों के साथ रिलेट करती हैं, तो इसी वजह से इनको मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम किया गया। अच्छा, ये बेजा खौफ जो है ये गैर यकीनी या गैर मंतकी खौफ है। अब जो फ़र्द ज़िंदगी में खौफ महसूस करता है लेकिन इससे निजात नहीं पा सकता, वो बेजा खौफ किसी भी चीज़ की मौजूदगी या अदम मौजूदगी में मफलूज करने वाला खौफ होता है। इस खौफ की शिद्दत इस कदर ज़्यादा होती है कि फ़र्द की समाजी मुताबिकत पर भी इसके गहरे असरात मुरतब होते हैं। इस खौफ की नोयत मुस्तकिल होती है, और ये मुस्तकिल खौफ बज़ाहिर किसी वजह या वजह के बगैर भी सूरत हाल या वाक़या या जगह या किसी शख्स के मुतालिक पाया जा सकता है, और मिलती जुलती सूरतों में भी शिद्दत इख्तियार कर सकता है। आपकी इस बुक के मुताबिक हम इसकी टाइप्स को भी एक्सप्लेन करेंगे, बट हम थोड़ा सा ये देख लें कि फोबियाज जो हैं, फोबियाज किसी चीज़ की मौजूदगी या अदम मौजूदगी, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे आप खौफ खा रहे हैं वो मौजूद हो या वो मौजूद ना हो, लेकिन उससे मिलती जुलती अगर सूरत हाल नज़र आती है तो बेजा खौफ की सूरत हाल पैदा हो जाती है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ऐसी जो फियर्स हैं, खौफ हैं, वो नेचुरली हमारे अंदर होते हैं, लेकिन ऐसे खौफ हमें ख़तरात से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे इमोशंस के अंदर एक फियर्स का पोर्शन या पार्ट रखा हुआ है। अब मिसाल के तौर पर हम रोड क्रॉस करें तो अगर हमें एक्सीडेंट का खौफ या ख़तरा महसूस नहीं होगा तो हम एहतियात भी नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर कोई सांप हमें नज़र आता है तो अगर हमें ये खौफ होगा कि ये ख़तरनाक जहरीला सांप है, ये अगर हमें काटेगा तो हमारी जान को ख़तरा हो सकता है, तो ये वो नेचुरल सूरत हाल है जिससे बचने के लिए हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने आप को बहुत से ख़तरात से बचा कर चल रहे होते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने हमारी सेफ्टी का एक सर्वाइवल मैकेनिज़्म रखा हुआ है। लेकिन बेजा खौफ भी एक खौफ है, बट इस खौफ का कोई मंतक नहीं होता। मिसाल के तौर पर कुछ लोग अंधेरे से खौफ खाएं, कुछ लोग पानी से खौफज़दा होते हैं, कुछ लोग इंसेक्ट से, कुछ लोग लिजर्ड से, रेप्टाइल से, आग से, मुख्तलिफ़ चीज़ों का खौफ जो है वो अपने ऊपर तारी कर लेते हैं या मुख्तलिफ़ चीज़ों से खौफ खाते हैं। अब हम देखते हैं इन्हीं चीज़ों को थोड़ा आगे जाके हम 3 बड़ी इकसाम में हम फोबियाज़ को डिवाइड करते हैं। आपके बुक के मुताबिक इसमें हम देख सकते हैं कि सोशल फोबिया है, इससे पहले हम स्पेसिफिक फोबिया को देख लेते हैं। पहली टाइप इसकी स्पेसिफिक फोबिया है, दूसरी टाइप इसकी सोशल फोबिया है, और तीसरी टाइप इसकी एगोराफोबिया है। एगोराफोबिया पहले भी डिस्कस हुआ है क्योंकि वो पैनिक अटैक्स के साथ लोगों को अगर हम रिलेट करते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था। यहाँ पे आप फोबियाज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। मुख्तलिफ या बेजा खौफ या स्पेसिफिक फोबियाज ये होते क्या हैं? ये बेजा खौफ जो है वो एक गैर यकीनी और मुस्तकिल खौफ है जो ख़ास चीज़ों और सूरत हाल में होता है। ख़ास बेजा खौफ में जानवरों का खौफ शामिल होता है। अब ये जो बेजा खौफ है इसमें सांप, कुत्ते, हशात, छिपकली, बिल्ली, चूहे वगैरह भी शामिल हो सकते हैं। अब ये मखसूस हैं, तो मखसूस का मतलब ये है किसी स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड खौफ का आना। अब वो जैसे हमने बताया कि वो किसी भी बुलंदी, पहाड़, पानी, तूफान, सीढ़ियाँ, जहाज़ या सुरंगों से भी हो सकता है। तो ये ऐसा खौफ है
ایسا بیجا خوف ہے جو کسی مخصوص چیز کے ساتھ ہوگا۔ اب اس مخصوص چیز کے ساتھ ریلیٹڈ وہ خوف کھائے گا۔ مثال کے طور پر بلی نظر آ جائے گی تو اس کو دیکھ کر اوائڈ کرنا یا چیخے مارنا، یا چھپکلی نظر آ جائے گی تو اس جگہ پہ نہ جانا، یا پھر اگر بلندی پہ ہیں، ہائٹ فوبیا لوگوں کو ہوتا ہے، یا پھر پانی سے خوف کھانا جیسے میں پہلے مینشن کر چکی ہوں۔ کسی بھی مخصوص چیز سے ریلیٹڈ اگر خوف ہے، بیجا خوف، تو وہ اسپیسیفک فوبیا کہلائے گا۔ اس کے علاج کے مختلف طریقہ کار ہیں، جس میں سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن جو ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹو ذریعہ علاج مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل فوبیا کیا ہے۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ سماجی بیجا خوف ہمارے ہمیشہ سماج سے یا سوسائٹی سے ریلیٹڈ جو بھی ہمارے اوپر خوف، بیجا خوف ہوگا، وہ ہمارے سماجی بیجا خوف یا سوشل فوبیاز کی کیٹیگری میں آئے گا۔ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ معاشرے میں عام جگہوں پہ جانا، بولنا، کھانا، لکھنا یا سماجی تقریبات میں شامل ہونے سے خوف محسوس کرتے ہیں۔ تو اس کا آغاز تو خیر بچپن سے جوانی تک ہو جاتا ہے، مطلب کسی بھی ٹائم پہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس میں پھر فرد ایسی جگہوں پہ جانے سے بھی گریز کرتا ہے جہاں پہ اس کو پبلک کے سامنے بولنا پڑے، انٹریکشن کرنا پڑے، یا نئی جگہوں پہ جانا پڑے، یا پھر کسی تقریب میں حصہ بننا پڑے۔ اچھا، یہ بیجا خوف جو ہے اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آٹو سجیشن ایک علاج کا ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس سے اس کا علاج جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل فوبیا کے علاوہ کھلی جگہوں کا خوف، کچھ اس طرح کی یہ ہم پہلے بھی مینشن کر چکے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ایگورا فوبیا ایک کاز ہو سکتی ہے پینک اٹیک کی بھی، بٹ اگر ہم بات کریں اس کو فوبیاز کے حوالے سے تو کھلی جگہوں کا، کھلی جگہوں کا لوگوں کو خوف ہوتا ہے۔ عام طور پر ایسی جگہوں پہ جانے سے بھی پھر لوگ اوائڈ کرتے ہیں جس میں فرد کو ہم کہہ لیں کہ مارکیٹوں میں جانا ہو یا کھلی جگہوں پہ جانا ہو، اور وہاں پہ جا کے اس کو یہ خوف آتا ہے کہ وہ اکیلا رہ جائے گا، یا وہ باہر اس کے اوپر کچھ ایسی صورتحال طاری ہو جائے گی جس میں وہ باہر نہیں نکل سکے گا۔ عام آمد و رفت، ہجوم اور بازار جانے والی جگہوں کو پرہیز کرنے کے ساتھ ساتھ وہ گھر سے بھی باہر کم ہی نکلنا شروع کر دے گا، اور اس کا علاج بھی سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن کے طریقہ کار سے کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جنرلائزڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا ڈس آرڈر ہے، اس کو ہم جنرلائزڈ اینگزائٹی یا عمومی تشویش کا مرض یا عارضہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ فرد کو ہوتا کیا ہے کہ روزمرہ کے معمولی معاملات میں بھی، جیسے صحت ہو، کوئی مالی اس کی کوئی پرسپیکٹو ہو، یا کوئی کام ہو، یا خاندان سے متعلق کوئی بات ہو یا چیز ہو یا کام ہو کے بارے میں غیر ضروری اور مسلسل اور بے قابو فکر رہتی ہے، یا مستقل ایک تشویش رہے گی، ہمیشہ شک میں رہے گا، ہمیشہ خوف میں رہے گا، شک میں نہیں خوف میں رہے گا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، کہیں کچھ غلط ہونے والا ہے۔ یہ مبہم تشویش جو ہے وہ ہمیشہ اس کو لاحق رہے گی۔ اور اگر یہ تشویش حقیقی طور پہ ہمیں ہوتا ہے، ہمیں اپنے پیاروں سے ریلیٹڈ جب وہ باہر جائیں یا کسی لمبے سفر پہ جائیں، تو ایک عمومی تشویش حقیقی ہو سکتی ہے اور وہ جینون ہو سکتی ہے، وہ نارمل ہے۔ لیکن اگر اس کا تناسب زیادہ ہو جائے یا غیر متناسب ہو جاتی ہے تو روزمرہ کے کاموں کو بھی افیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، اور یہ ایک مرض کی صورتحال اختیار کر جاتی ہے۔ اب اس میں ایکسیسو انگزائٹی اور وری تو ہوتی ہی ہے، اور اگر ہم اس کا عرصہ دیکھیں تو کم سے کم 6 ماہ تک اگر فرد جو ہے وہ مختلف سرگرمیوں یا حالات کے بارے میں مسلسل اور ضرورت سے زیادہ پریشانی میں اگر مبتلا رہتا ہے تو یہ مرض ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اور فرد کی پریشانی کی اگر یہ جو معاملات ہیں اگر اس کے اپنے کنٹرول میں بھی نہیں ہیں تو ظاہری بات ہے یہ بھی اس کی ایک دوسری علامت میں شامل ہے۔
جسمانی طور پر اگر ہم اس کی علامات کو دیکھتے ہیں تو بہت ہی زیادہ بے چینی، جلدی تھک جانا، توجہ مرکوز نہ کر پانا، پٹھوں میں تناؤ ہونا، چڑچڑاپن، نیند کی خرابی، تو یہ ساری اس کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں کہ اگر ہم اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کوشش کریں کہ اگر ایک طالب علم ہے جو ہر وقت اپنی پڑھائی، نمبروں، مستقبل کی نوکری، والدین کے توقعات کے بارے میں اتنی زیادہ فکر پریشانی میں مبتلا ہو کہ وہ کلاس میں بھی توجہ نہ دے سکے، یا پھر نیند پوری نہیں ہوتی، یا پیٹ یا سر میں درد ہونا جیسے جسمانی مسائل کا بھی اس کو وہ فرد جو ہے وہ شکار ہو سکتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اور زندگی کے واقعات سے ریلیٹڈ بے چینی ہو جاتی ہے، لیکن اس کو بھی مختلف قسم کی ادویات اور جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھراپی سے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر کی، جو کہ لاسٹ ٹائپ ہے، کیٹیگری ہے تشویشی امراض کی۔ تشویشی امراض میں جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہم مختلف قسم کے ٹائپس دیکھیں گے کہ ان ٹائپس کے ساتھ تشویشی امراض کس طرح سے لنکڈ ہیں۔ اب ہم بات کریں گے آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر کی۔ آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر میں اب اس کو ہم تھوڑا سا ایکسپلین اگر کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے خیالات کا جبر، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آبسیشنز، اور جبری افعال یا کمپلشنز یا بار بار لاحق ہونا۔ ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہوں گی، اس میں ابھی آپ کو ڈیٹیل میں بتاتی ہوں کہ یا تو خیالات کا جبر ہوگا یا جبری افعال کا مرض ہوگا، مینز کے خیالات کا تسلط ہوگا، یا پھر جبری افعال کا مرض مینز کے ہمارے نہ صرف ہمارے تھاٹ بلکہ ہمارے افعال بھی اس کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں۔ ایسے خیالات کا آنا جو اذیت ناک ہوں یا ہمارے لیے بے چینی کا باعث بنتے ہوں، یا پھر بار بار سادہ الفاظ میں اگر ہم اس کو کہیں کہ ایسے خیالات یا ایسا عارضہ یا ایسے بار بار آنے والے ناپسندیدہ خیالات اور وسوسے اگر انسان کے ذہن میں آتے ہیں جو شدید بے چینی کا باعث بنتے ہوں، تو ان خیالات کو آبسیشن کہیں گے۔ خیالات سے ریلیٹڈ جو لفظ ہے وہ آبسیشن ہے، جو آبسیسو سے ایکسٹریکٹ ہوا ہے، اور کمپلسیو جو ہے کمپلشن سے۔ جب ہمیں بار بار نہ چاہتے ہوئے وسوسے اور خیالات آئیں اور ان خیالات کے آتے ہی بے چینی شروع ہو جائے تو وہ آبسیشن ہوگی۔ جب ہم ان خیالات کے اوپر اپنے رد عمل شو کریں گے، اجباری اس کو رد عمل کہتے ہیں یا کمپلشن کہتے ہیں، تو وہ آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر ہو جاتا ہے۔ اکثر خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے، جیسے کہ ہاتھ بھی صاف ہوں، فرش صاف ہو، برتن صاف ہوں، گھر صاف ہو، تو اس طرح کی آبسیشن ہوتی ہے۔ آبسیشن کا مطلب یہ ہے کہ میرا گھر صاف نہیں ہے، مجھے اس گھر کو صاف کرنا ہے، میرا گھر بہت گندا ہے۔ اب یہ خیالات ہیں، یہ آبسیشن ہے، اور اس کو بار بار صاف کرنا یہ کمپلشن ہے۔ جو ہمارے رد عمل ہوں گے ہمارے خیالات کے مطابق، ہماری بار بار آنے والی بے چینی والے خیالات سے ریلیٹڈ ہوں گے تو وہ آبسیشن ہوگی، اور رد عمل ہمارا کمپلشن کہلائے گا۔ اس کا علاج جو ہے وہ تھاٹ اسٹاپنگ اینڈ رسپانس پریونشن کی ٹیکنیک کے تھرو کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کی کوئی اگر ہم اگزامپل میں جاتے ہیں، تو اگر کسی خاتون کو بار بار یہ خیال آتا ہے کہ کہیں میں چولہا جلتا تو نہیں چھوڑ آئی، اس کو جا کے بار بار چیک کرنا، بند کرنا، پہلے یہ بار بار سوچ آنی، اور جب تک اس سوچ کو مکمل نہ کر لینا اپنے رد عمل کے ساتھ اٹیچ کر کے، تو تب تک بے چینی رہتی ہے۔ جیسے کہ یہ سوچ آنا کہ تالا کہیں میں نے کھلا تو نہیں چھوڑ دیا۔ اب ایک دفعہ خیال آنا تو ٹھیک ہے، آپ جا کے چیک بھی کر لیتے ہیں، لیکن اگر یہی خیال بار بار آتا ہے
اور ہم بار بار جا کے اپنے کچن میں چولہے کو چیک کرتے ہیں اور گیٹ کو چیک کرتے ہیں اور گھر کو بار بار صاف کرتے ہیں یا ہاتھوں کو بار بار دھوتے ہیں، تو یہ عمل جو ہے obsessive compulsive disorder یا خبط آمیز اجباری رد عمل کا عارضہ کہلاتا ہے۔ یہ عارضہ عموماً اس کا جو آغاز ہے بچپن، بلوغت یا جوانی میں ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ڈفرینٹ ہمارے جو ڈفرینٹ تشویشی امراض کی لسٹ ہے اس کو ہم تقریباً مکمل کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی جاؤں، آپ کے بک میں تھوڑی سی ترتیب ان کی مختلف ہے ڈفرینٹ ڈس آرڈرس کی۔ ان ڈس آرڈرس میں آپ نے شدید اضطراری عارضہ یا ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر اور پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کے بارے میں بھی پڑھا ہوگا۔ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ایکچولی ڈیلیڈ کامبیکٹ ریاکشنز اس کو کہا جاتا ہے۔ فرد کیا ہوتا ہے کہ ماضی میں اگر اس کے ساتھ کوئی صدمہ ہوا ہے یا اس نے واقعہ دیکھا ہے جس میں وہ خود بھی شامل تھا، وہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے یا اس نے کوئی ایسے ڈیزاسٹر کا وہ حصہ تھا جس میں اس کی پوری فیملی ختم ہو گئی بٹ وہ اس میں سروائیو کر گیا، تو اس طرح کا واقعے میں سے سروائیول کے بعد اگر اس کے خواب خیال میں دوبارہ بار بار وہی چیز ذہن میں آئے گی یا ملتی جلتی کوئی بات آئے گی تو فرد زیادہ دباؤ اور تکلیف کا شکار ہوگا اور زیادہ بے چینی کا شکار ہوگا، یا پھر اگر اس سے منسلک کوئی خیالات یا کوئی بات یا کوئی گفتگو بھی کرے گا تو یا پھر ایسی گفتگو سے بھی وہ پرہیز کرے گا اور ایسی جگہوں پہ جانے سے بھی پرہیز کرے گا جو اس صدمے کی بار بار یاد دلاتے ہیں۔ ایسا عارضہ جو ہے وہ انسان کے اندر ہمیشہ تشویش، افسردگی، توجہ میں خلل یا ہیجانی خلل یا گلٹ فیلنگز یا غصہ، اس طرح کے معاملات پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ شدید اضطراری عارضہ کیا کرتا ہے، ایکیوٹ سٹریس کیا ہوتا ہے، اچانک سے بیٹھے بیٹھے کسی کو اگر کوئی ایسی خبر مل جاتی ہے جس کو ایکسیپٹ کرنا اس پرسن کے لیے مشکل ہوگا، کسی لوڈ ون کی ڈیتھ کی خبر آ جاتی ہے خدا نخواستہ، یا کوئی ایکسیڈنٹ کی خبر آ جاتی ہے، یا کوئی ایسے ملکی حالات کی کوئی خبر آ جاتی ہے جس کو کوپ کرنا فوراً یا اڈاپٹ کرنا مشکل ہو، تو ایسا فرد جو ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے صدمے یا یادداشت کے ساتھ اس کا جو ہے وہ ایک جو انسیڈنٹ ہے یا بے آرامی یا اس کی جو اس کی پروڈکٹیوٹی ہے یا اس کا رد عمل جو ہے وہ نارمل نہیں ہوگا، تو اس طرح کے گہرا صدمہ یا جو عارضہ ہے وہ کم سے کم 2 دن، زیادہ سے زیادہ 4 ہفتوں میں کسی بھی صدمے کے بعد لاحق ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی گروہی طریقہ علاج سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ آج کا یہ لیکچر یہیں پہ اختتام ہوا۔ اختتام پذیر ہونے کے بعد آپ کو میں بتاتی چلوں کہ اگلا جو لیکچر ہے وہ آپ کا ایٹنگ ڈس آرڈر سے ریلیٹڈ ہوگا، تو ان ٹچ رہیے گا اور اگلی ویڈیو میں آپ ایٹنگ ڈس آرڈرز کو دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔